आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अहदे हाजिर के तकाजे और करबला का पैगाम, क्या हमने इससे कोई सबक सीखा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। काफिला आले मोहम्मद का सूए शाम चला, लेकर खूनों से लिखा हुआ पैगाम चला, रौनता पैरों से हर गर्दिशे अयाम चला, हाथ बंधे हुए खिदमत इस्लाम चला। एक सफ़र ख़त्म है, एक और सफ़र करना है, करबला फतह हुई, इस्लाम का नाम करना है। दुनिया में बेशुमार नाकाबिले फरामोश वाक़यात गुजरे हैं जिनको हम भूल नहीं सकते और हर साल इनकी याद मनाई जाती है, लेकिन जिस तरह वाक़े करबला हर साल हमारे कल्ब नज़र में समाता है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अगर वाक़े करबला महज तारीख़ का एक बाब होता तो इसकी याद इतने साल गुजारने के बाद हमारे दिलों में महव हो जाती, लेकिन ये अजीम वाक़या, ये अजीम कुर्बानी गम के जज्बात के साथ हमारे लिए जुल्म व सितम की वो कसौटी है जिस पर हर दौर का इंसान परखा गया है और परखा जाता रहेगा। हम मुसलमानों की जिंदगियां दो कुर्बानियों के दरमियान जैसे महसूर हो गई हैं। एक कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दूसरी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये दोनों कुर्बानियां अपनी अपनी जगह अजीम हैं और दोनों दीन बरहक की शहादत की अमीन भी हैं और हक की फतह की जामिन भी हैं। लेकिन क्या अजीब बात है कि इन दो कुर्बानियों के दरमियान परवरिश और तरबियत पाने वाले मुसलमान आज कुर्बानी के मफहूम से ही नाआशना नजर आते हैं। इन दोनों अजीम कुर्बानियों में अतात भी है, शुजात भी है, वफादारी भी है, सब्र और इस्तकामत भी है और जहाद भी है, लेकिन फिर भी मुआशरा इन तमाम औसाफ से आरी नजर आता है। कहा जाता है कि यही सबसे बुनियादी वजह है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में मुसलमान अपने मकासद से दूर नजर आ रहा है। हालांकि मंजिल भी वाज़ेह है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। करबला की जंग जिस्मों और ज़ाहिरी इंसानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये जंग अहदाफ और नजरियात की जंग थी। यही वजह है कि बातिल हार गया और हक शहीद होने के बाद भी कामयाब व कामरान हो गया। ये भी एक हकीकत है कि ये तसादुम और ये जंग ज़ाहिरी तौर पर तो एक ही दिन में ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती जाएगी इसके असरात और नताइज सामने आते रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम ये सब कुछ जो है इससे क्या सबक सीख रहे हैं। प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे और आज मुमताज़ स्कॉलर्स, मजहबी मुमताज़ स्कॉलर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अदनान काका खेल साहब और हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, आपसे शुरू करते हैं। वाक़या करबला हमारी इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है, बल्कि अहम मोड़ है जिसने दोनों कुव्वतों के दरमियान, दोनों ताकतों के दरमियान यानी हक और बातिल में एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। लेकिन अल्लामा साहब, सवाल ये है कि इन अजीम कुर्बानियों से जो सबक है क्या वो हमें मिल गया है, हमने हासिल कर लिया है? और अगर आप समझते हैं कि कर लिया है तो माशरे पर इसके असरात नज़र क्यों नहीं आ रहे, और अगर नहीं किया है तो फिर इसमें कसूर किसका है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा मबाद, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। बीबी, देखिए बात यह है कि आपने जब प्रोग्राम का इब्तिदाइया जो पेश किया उसमें भी बहुत सारी अहम बातें की, रफ्ता रफ्ता उस पर सब पे बात करेंगे। पहली बात तो ये हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें कि हक़ व बातिल का मार्का महदूद वक्त का मारिका नहीं, हाबिल और काबिल के ज़माने से ये मारिका जारी है। अल्लाह ने एक फ़र्क तो क़यामत तक के लिए हमारे सामने रख दिया कि हक़ की राह में जो भी कुर्बानी देगा उसके ज़िक्र को, उसकी याद को ज़िंदा रखा जाएगा, चाहे वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो, चाहे वो जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी हो, सही की सूरत में उनका अमल भी बाकी है, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो, ज़बीउल्लाह की, वो कुर्बानियाँ बाकी हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जनाब सैयदुश्शुहदा की कुर्बानी किसी फ़िरक़े या किसी मकतब की मीरास नहीं है। हम पहले ये बात वाज़ेह कर दें, ये इंसानियत की मीरास है, ये इस्लाम की मीरास है। आपके सवाल की तरफ तो आते हैं, लेकिन ये वजाहत बड़ी ज़रूरी थी कि पता चल जाए कि जनाब सैयदुश्शुहदा
جو ہیں وہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ اپنا مقصد خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ نانا کا دین جو خطرے میں ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ ملوکیت اور یہ ظلم و ستم، یہ ظلم و جبر جس کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے خلاف میدان میں نکل کر آ رہے ہیں۔ اپنا مقصد آپ نے خود بیان کیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے میدان میں آ رہا ہوں کہ یہ حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حرام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی۔ اب آتی ہے آپ کے تازہ ترین سوال کی طرف کہ ہم نے سبق لیا کہ نہیں لیا۔ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہاں پیغام پہنچ گیا کہ نہیں۔ دیکھیے پیغام پہنچانا قرآن مجید میں ارشاد ہوا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے حبیب اے رسول آپ تذکر دیجئے، آپ پیغام دیجئے، آپ یاد دہانی کرائیے، بے شک آپ کی ذمہ داری یہی ہے، آپ ان پر لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، یعنی یوں کہیے پہرے دار نہیں بنایا۔ تو پیغام تو ہر نبی نے پہنچایا، پیغام ہر رسول نے پہنچایا، پیغام دین مکمل ہوا کب؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے پر۔ تو پیغام پہنچانے میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ پیغام لینے والوں پر ہے کہ کس نے کس حد تک پیغام کیا لیا۔ واقعی کربلا نے سب سے بڑا پیغام قیامت تک ایک عمومی پیغام تو دے دیا کہ کبھی باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا اور ان قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس حسینی جذبے کو لینا ہے۔ اب کس حد تک یہ پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، تو آج آپ خود دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں کم از کم جب ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، کسی بھی مایوسی کے اندھیروں میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں پوری دنیا میں کربلا یاد آتی ہے اور پھر ہم کربلا والوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں کربلا والوں کی طرح ڈٹنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہمیں معاشرے میں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جذبہ ایثار، وہ جذبہ قربانی جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جو اس وقت ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے نا، وہ صرف نفسا نفسی کا ہی عالم ہے۔ تو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ پیغام کیسے پہنچے گا کہ لوگوں کو اس کی حقیقت، اس کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آئے، سیکھیں وہ اس سے۔ پارس دیکھیں ہماری بات جو ہم نے پہلے آپ سے بات کی کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ معرکہ جاری ہے۔ اگر اس کے اثرات نہ ہوتے تو باطل قوتوں سے نہ ٹکرا رہے ہوتے لوگ، یقیناً منفی قوتیں حملہ آور ہیں، یقیناً دہشت گرد گروپ حملہ آور ہیں، یقیناً ہمارے معاشرے کو انتشار کا شکار بنایا جا رہا ہے، کیونکہ معرکہ حق و باطل ہے۔ میں نے پہلے مثال دی، یہ تو جاری ہے اور اس کا انجام اسی قیامت پر ہونا ہے، اس وقت تک ہونا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے نا، میں سوری آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں، دیکھیں ایک اور بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں معاشرے میں سارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے؟ مسلمان سے ٹکرا رہے ہیں، صورتحال سامنے۔ دیکھیے یہ آپ چلیے اب اس کو ہم دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن پورا عالم اسلام جو ہے اسی میں سلامتی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی عالم اسلام میں، ٹھیک ہے نا؟ یہی مقصد ہے نا، ہم نے آپ کے سوال کو اور واضح کر دیا، یہی ہے۔ یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ خود ہمارے ملک کو دیکھیے، ہمارے معاشرے کو دیکھیے، دوسرے اسلامی ممالک کو بھی ایک طرف رکھیے کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا یہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف کسی ایک فرقے پر ہو رہی ہے؟ عیسائیوں نے کسی کا یہاں کیا بگاڑا ہے؟ ہندوؤں نے کسی کا یہاں کیا بگاڑا ہے؟ سکھوں نے یہاں کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ معلوم ہوا کہ کچھ شیطانی طاقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ انتشار اور یہ ساری چیزیں پھیلانا چاہ رہی ہیں، لیکن جو ہی کوئی مرد جری کھڑا ہوتا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، تو آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہی لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی تو ہے نا علامہ صاحب کہ پھر وہ جو آپ نے ابھی کچھ جو شیطانی طاقتوں کا ذکر کیا، تو ہم اس کے ایجنٹ کیوں بنتے ہیں؟ ہمیں وہ بھی تو نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گی، جو بات ابھی علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی کر رہے تھے۔ اس وقت جو صورتحال ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی، کیا خیال ہے مفتی صاحب کہ ان حالات میں واقع کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع کربلا میں ایسا کوئی پیغام ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بالکل ایسا ہے، اور جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اس کے اثرات نہیں، میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے سب سے بڑے اثرات جو معاشرے کے اوپر موجود ہیں وہ یہ کہ دین اپنی محفوظ شکل کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ ان شہداء کی قربانیوں کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ دین کی حفاظت تھا، اصل چیز ان کے پیش نظر یہ تھی، اور وہ صرف کوئی جزئی مقاصد نہیں تھے کہ صرف ایک حکومت کو گرا دینا یا کسی ایک فرد کے خلاف اٹھے ہوں یا نہیں، وہ ایک پورے دین کے پورے نظام کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ دین اپنی صحیح شکل کے اندر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بھی ہو جائے اور ان تک پہنچ بھی جائے۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں تو 100% اس چیز میں اللہ جل شانہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں،
اور ویسے بھی اہل حق کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ ہو نہیں سکتا، اس کے اثرات دیر سویر ہو سکتی ہے، اس کے اثرات بعض اوقات بعد مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات نظر کچھ آ رہے ہوتے ہیں، کواکب ہوتے کچھ اور ہیں۔ یہاں پہ سوال کر لوں آپ سے، جو آپ نے بات کی، دیکھیں پیغام آپ نے بتا دیا، میں نے سوال کیا، آپ نے پیغام بتا دیا، اور آپ جیسے بہت سے علماء کرام ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں شاید، لیکن یہ پیغام اب سوال یہ کہ پہنچ کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں پیغام بھی موجود ہے، پیغام دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ حل بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی منفی صورتحال نہیں ہے الحمدللہ۔ سب سے بڑی اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس پیغام اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرنے والی بہت ساری قومیں اور بہت سارے مذاہب دنیا کے ایسے ہیں جن کے پاس ان کا پیغام ہی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں، ان کے پیغمبروں کی سیرت ان کے پاس محفوظ نہیں، تہی دست ہے، خالی دامن ہے وہ لوگ۔ ہمیں ان شہداء نے کم سے کم، اور یہ جو پورے شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، انہوں نے ہمیں کم سے کم دین پورا کا پورا پہنچایا ہے، ایک تو پہلی بات یہ جو ہمارا موجود ہے۔ باقی یہ جو حق و باطل کا جو مارکہ ہے، ہم یہ کہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ نتائج نکلے کہ دنیا سے بدی کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی دنیا کے اندر جو ہے وہ شیطانی قوتیں باقی نہ رہیں، دنیا کے اندر کوئی برائی کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، تو یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، بنائی ایسے گئی ہے کہ اس میں یہ مارکہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے، دیکھنے کی چیز کیا اہل حق کے پاس جو چیز حق کے نام سے موجود ہے وہ واقعی حق ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر بہت سارے ادیان اور دنیا کے بہت سارے مذاہب اہل حق ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری کتاب اصل حالت کے اندر موجود نہیں، ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کے حالات موجود نہیں۔ تو اس حوالے سے جو امت مسلمہ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ ان قربانیوں کا اصل ثمرہ وہ ہے، اور اس سے کوئی ہمارا بدترین دشمن بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا کہ ان قربانیوں کے نتیجے کے اندر دین محمدی زندہ رہا اور محفوظ حالت کے اندر اگلی نسلوں کے لیے اس کو انہوں نے تک یہی وجہ ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود واقعہ کربلا کو ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس میں ہی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن اگر آج یہ کہا جائے کہ آج دنیا کو یا انسانیت کو واقعہ کربلا کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی ان شہداء کی قربانیوں سے دنیا کیسے روگردانی کر سکتی ہے اور کیسے منہ پھیر سکتی ہے؟ جب بھی دنیا کے اندر کہیں پر بھی اہل حق کھڑے ہوں گے اور جہاں پر بھی وہ باطل کا مقابلہ کریں گے، جہاں وہ جبر کا مقابلہ کریں گے، جہاں پر وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے قیادت اپنے آپ کو پیش کرے گی، اس پر کربلا اور اس جیسے واقعات، یہ تو اس کا سب سے بڑا ایک وہ تھا، یعنی مظلومیت کا ایک سب سے اونچا ترین درجہ، لیکن اس کے علاوہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے کے اندر جو ایک تسلسل ہے جو اس امت نے قائم رکھا، یعنی یہ کربلا کا سبق یہ 1300 سال سے قائم چلتا چلا آ رہا ہے، ہر دور کے اندر اہل حق نے اس کی پیروی کی کوشش کی ہے اور اس نہج کے اوپر قربانیاں دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب، علامہ صاحب مجھے 1 منٹ اور دیجیے گا، پھر میں آپ سے ذرا اسی پر سوال کروں گی، لیکن مفتی صاحب سے ایک جواب اور لے لوں کہ ہماری جو امت ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور جو بھی ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا کہ یہ تمام مسالک اور فرقوں کا ایک گلدستہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو امت ہے اس میں یہ قوت برداشت یا اختلاف رائے کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، یہ ہماری تربیت کی خامی ہے، اور ہم اس کا ہماری ہر قسم کی قیادتوں کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، اور جس طریقے کے ساتھ اپنے مجموعوں کو سنبھالنا چاہیے تھا، جس طریقے کے ساتھ ہمارے ہاں ایک امن کی فضا ہونی چاہیے تھی، ہمیں جس طرح ایک ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے تھی، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی قیادت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں اور ہم نے اپنے طبقے کو ایک خاص لکیر کھینچنے کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بدقسمتی سے ہماری زبانوں اور ہمارے ہاتھ سے، دونوں چیزوں سے مسلمان محفوظ نہیں رہ سکے، جو کہ اصل پیغام تھا نبوت کا کہ انسان مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ تربیت کی خامی ہے، اور اس کے اندر صرف میں مذہبی قیادت کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، بلکہ جن کے ہاتھوں کے اندر ملکوں کی قیادت رہی ہے، جن کے ہاتھوں کے اندر حکومتیں رہی ہیں۔ علماء کرام کو صاف نہ بچائیں آپ، پھر سیاست کی طرف آ رہے ہیں، سب کی طرف، سب کے ذمے ان کی، جن کی ساری ذمہ داریاں سیاسی حکومتوں کی نہیں ہوتی ہیں، جس کے پاس جو جتنا زیادہ اختیارات جس کے پاس رہے ہیں، سب سے زیادہ وسائل جن کے پاس رہے ہیں، سب سے زیادہ سوال بھی انہی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن محراب و منبر کے مالک ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو بھی آپ کلین چٹ آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک، لیکن علامہ صاحب جو اختلاف رائے کی بات ہو رہی ہے، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، تو کہا جاتا ہے کہ یہ امت کا حسن ہے اختلاف رائے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ امت کا جو حسن ہے اس میں قوت برداشت کیوں نہیں ہے؟ علامہ صاحب پہلے تو دعا دیتے ہیں عدنان کاکا خیل صاحب کو، انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے واقع کربلا کے اثرات پہ بھی روشنی ڈالی۔ دیکھیں اب ایک بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امت میں اختلاف بھی رہا، اتحاد بھی رہا۔ جو امت کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے نا، اللہ نے بھی ہمیں امت کہا، رسول نے بھی امت کہا، ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو عدنان کاکا خیل صاحب نے تربیت کی بات کی ہے اور جو حکمرانوں کی بات کی ہے۔
علماء بھی، یعنی علماء سو جن کو کہہ لیجیے، وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ امت کا تصور ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہمیں کہا گیا امت، لیکن آیا کیا ہم ایک امت کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سیاست ویسے سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک یورپ کے سربراہ نے بڑا طنز کیا کہ ہم تو چلے لے رہے ہیں آپ کے یہ ہزاروں مہاجرین مسلمان، لیکن بڑی بڑی جگہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، پیسوں والے ہیں، وہ خود مسلمان ممالک ان کو کیوں نہیں لے رہے؟ بھائی ہم امت کا تو شور مچاتے ہیں، لیکن وہی تربیت کی خامی جس کے کاکا خیل صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے ملک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، جس کے اثرات ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، اور اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ ہر دور میں حکمرانوں کا عمل دخل رہا، اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اثرات نظر نہیں آتے، اگر یہ اثرات نہ ہوتے بر صغیر کے معاشرے میں اتحاد امت کے، تو پاکستان کبھی وجود میں نہیں آتا۔ لوگ پہلے سوال یہ کرتے کہ قائد اعظم کا فرقہ کیا ہے، لوگ پہلے سوال کرتے علامہ اقبال کا فرقہ کیا ہے، لیکن نہیں، امت میں اتحاد تھا تو یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ تو بعد میں جیسا نقشہ بنایا گیا ہے، گلوبلائزیشن کیا گیا ہے، وہ جیسے عیسائیت میں سب ہوا تھا، ہمارے بھی کیا گیا، لیکن ہمارے ایسا اس لیے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ واقعات کربلا، روح کربلا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جو بار بار تکرار کر رہا نا کہ اثرات نظر نہیں آتے، اگر اثرات نظر نہ رہے ہوتے تو آج ساری دنیا کے چینل واقع کربلا پہ روشنی نہ ڈال رہے ہوتے، بالکل ٹھیک، ہم اور آپ بیٹھ کر باتیں نہ کر رہے لیکن جو قوت برداشت کی ابھی آپ نے بات کی نا، اب شاید آپ اس بات سے ایگری کریں گے علامہ صاحب کہ قوت برداشت تو خود پیدا کی جاتی ہے نا، خود بخود تو پیدا نہیں ہوتی، اختلاف رائے برداشت کرنے کی علامہ صاحب عادت ڈالی جاتی ہے، تو وہ جو عادت ڈالنے والے ہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں علامہ صاحب، یا وہ خود ان میں اتنی سختی ہے کہ وہ اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کرتے؟ نہیں ایسا نہیں پارس، ایسا نہیں، دیکھیے حالات کا جبر ہوتا ہے، جو بیچارے صبر اور ضبط کی تلقین کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اپنا پیغام دے رہے ہیں، یہ صرف چینل پہ بیٹھ کے نہیں ہے، ان کے مجلسوں میں بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان کے درس میں بھی، ان کے محافل میں بھی ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے نعیمی صاحب کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور ہمارے سرحد کے کچھ علماء کو کس طرح شہید کیا گیا، ہمارے کراچی میں جو علماء اتحاد کی باتیں کرتے تھے ان کو کس طرح دہشت گردوں نے کسی بھی مکتب کے ہو، میں یہاں جی حسن جان صاحب دیکھیں آپ کس مکتب کے، کسی بھی مکتب، جس مکتب سے یہ آواز اٹھتی ہے تو اس کا مطلب کچھ سازشیں ہیں، آپ اور ہمارے حکمران بھی اعتراف کر چکے ہیں، حکمران کیا آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہمارے اندر اپنے ایجنٹ ایلیمنٹ بکنے والے ہر جگہ ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، اگر ہر جگہ موجود نہ ہوتے تو ہر جگہ ہر ممالک کے ہر ایجنسیوں کے ایجنٹ موجود نہ ہوتے دنیا میں، لہٰذا ہم چاروں طرف سے اس وقت دنیا خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں صبر و ضبط کے ساتھ جیسے ان جیسے علماء کو، جیسے کاکا خیل صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور عدنان کاکا خیل صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم دوسروں کو سنتے ہیں، ان لوگوں کی آواز میں اثر ہے، جبھی تو یہ معاشرہ، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، چیلنج میں کرتا ہوں کہ پاکستان میں فرقے وارانہ فساد نہیں ہے، دہشت گردی الگ ہے، فرقے وارانہ فساد الگ ہے، فرقے وارانہ فساد ہوتا تو گلی گلی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا، فرقے وارانہ فساد نہیں ہے، فرقے نہیں لڑ رہے ایک دوسرے۔ علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، اگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اثرات بھی ہیں، تو پھر وہی بات کہ قوت برداشت اور جو اختلاف رائے ہے وہ پھر کہاں کھو گئی ہے، اور دوسری بات جو ہماری علمی بحث ہے وہ مذہبی منافرت میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ اگر اس کو اپنے درست رخ کے اوپر رکھا جائے تو یہ سارے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ ہم سے یہ غلطی معاشرے کے اندر ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا کلچر بدقسمتی کے ساتھ متعارف نہیں ہو سکا جہاں پر ایک دوسرے کی رائے، اور یہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے کا عمومی مزاج ہی ہے، یہ صرف مذہبی معاملات میں نہیں، سیاسی معاملات میں بھی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے درمیان بڑے باہم بہت اچھے طریقے کے ساتھ کوئی روابط ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے بارے میں بالکل نہیں، ہر طبقے میں یہی حال ہے۔ ہاں، عمومی معاشرے کے اندر ایک مزاج بن گیا، اور اس کے بارے میں کبھی بھی علماء نے، سنجیدہ طبقوں نے نہ اس کی تائید کی ہے، نہ اس کی تربیت کی ہے، نہ اس کی حمایت کی ہے۔ علماء کے جو عزائم ہیں وہ بھی تو سیاسی ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر طرف ایسے، بالکل ایسے لوگ ہوں گے علماء میں سے، کچھ علماء ایسے ہوں گے جن کو سیاسی عزائم ہوں گے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس دین کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پارس ایسا نہیں ہوگا جیسے عیسائیت کے ساتھ ہوا، ایسا نہیں ہوگا جیسے یہودیت کے ساتھ ہوا کہ ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس پیغمبر کی سیرت نہیں، یہ دین
ہاں باقی یہاں پر آپ کو حق و باطل کا یہ مارکا یہ بپا رہے گا, آپ کو بدی والے لوگ بھی نظر آئیں گے, پسندی وہ کہاں سے آ رہی ہے, پسندی بھی نظر آئے گی, مذہبی جواز اس کا کیسے ختم ہوگا عدنان کاکا وہ تو اس پر تو ہم نے ہمیشہ پروگراموں کے اندر بات کی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جو جہاں سے اٹھی ہے وہیں سے اس کا جواب بھی اٹھے گا. اس کے مقابلے میں آج کل جو ہم ایک جوابی بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ پوری قرآن و سنت کی ایک درست تشریح, صحیح تشریح لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی, لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے گا, تو خود بخود وہ ساری جگہیں جہاں سے دین سے استناد کر کے جہاں جہاں بدامنی, جہاں جہاں دہشت گردی, جہاں جہاں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے, اس کے لیے کوئی مجال, کوئی جگہ, کوئی روم نہیں رہے گا باقی اگر درست تعلیمات کو موقع ملے. ہم تو اس موقع پر ہمیشہ میڈیا سے بھی گلہ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے کہ میڈیا دین کو ایک ایونٹ سمجھتا ہے کہ خاص ایونٹس کے موقع کے اوپر تو دین کے لیے ہوتا. باقی جو مسلمان کا تو اسلام تو کوئی رسومات کا دین نہیں ہے کہ وہ مخصوص کوئی مہینوں کے اندر اسلام ہم زندہ کریں گے, باقی مہینوں میں اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا. تو اس میں بالکل سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے اہم ذمہ داری ممبر و محراب کی ہے, اسے آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن اسی طرح میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو برداشت کا سبق دے, وہ بھی ایک سنسنی خیزی کو پروموٹ کر کے اپنے لیے جگہ نہ بنائے باہم مقابلہ بازی کے لیے. ادھر بھی کوئی سنجیدگی, جب آپ یہ عمومی مزاج معاشرے کا بنائیں گے, آپ دیکھیں ہر طبقے پر اس کا اثر نظر آئے گا. سنا ہے کہ ماضی میں یا ماضی قریب میں جو علمی بحث لوگ علمی بحث کیا کرتے تھے نا, اور اپنے دلائل سے لوگوں کو جو ہے قائل کیا کرتے تھے, اور کچھ اپنی بھی سنتے تھے, کچھ دوسروں کی بھی وہ سنتے تھے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو علمی بحث ہے نا یہ علمی سطح پر, علمی لیول پر ہوتی تھی, حقائق کی بنیاد پر ہوتی تھی, اس میں طاقت کا عنصر نہیں تھا. یہ بہت زیادہ ماضی کی بات نہیں ہے, بلکہ بہت قریب کے زمانے کی بات ہے. ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, ہم نے وہ مناظرین دیکھے ہیں آج سے 25, 30, 35 سال پہلے بھی. دیہاتوں کے اندر بعض اوقات مناظرے کی نوبت آ جایا کرتی تھی اور دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے تھے. یقین جانیے کسی مناظر کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا, کسی مناظر کے ساتھ کوئی چھری کانٹا نہیں ہوتا تھا, یہ بندوقیں اور پستول تو دور کی باتیں ہیں. اور وہ آتے تھے, دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی تھی, اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلتا یا نہ نکلتا, دونوں بخیر و عافیت اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے. نہ کوئی دنگا تھا, نہ فساد تھا, نہ مار کٹائی تھی. اور پھر یہ آگے اگلا آتشی اسلحے کا استعمال تو بہت, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دین کا سبق نہیں تھا جو آج جس پر ہم یہاں پر پہنچے. اس کے بہت سارے عوامل ہیں جو شاید آپ کا مختصر سا منانے کے لیے زور و زبردستی کیوں ہے؟ پھر اتنی خوبصورت آپ نے بات کی, اب اپنی جو فکر ہے اس کو منوانے کے لیے زور اور زبردستی کیوں ہے؟ کیا یہ جو منافرت کی دکانیں ہیں اس کا کوئی عمل دخل ہے اس کے اندر؟ بالکل, اس میں کہتا ہوں یقیناً کچھ ایسے لوگ اس دین کو ایک انڈسٹری سمجھ کر اس کے اندر آ گئے ہوں گے اور آ گئے ہیں, جن کے اپنے کچھ ایجنڈے ہو سکتے ہیں, جن کے اپنی کوئی اپنی لیڈری چمکانا مقصود ہو سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں. اور اس کے نتیجے کے اندر بہرحال ہم نے دین کی ایک بڑی بدنما تصویر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ نے بھی جو بات کی ہے کہ کمرشل کر دیا ہے, علامہ حسن صفر نقوی صاحب دیکھیں, ہم مذہبی منافرت کی بات کر رہے ہیں نا, ہم یہ جو مذہبی دکانداری ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں, تو ایک تو اس کی وجہ آپ بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہی کمرشل کر دیا ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہم دین کو اس سے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں, کیسے بچا سکتے ہیں؟ عدنان کاکا خیل صاحب نے ایک بات بڑی مختصر سی کی, لیکن بہت ہی اہم بات کی, اور وہ میڈیا کے حوالے سے بات کی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. دین کمرشلائز ہوا, ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ایسے افراد کا, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہیں کچھ لوگ جو اللہ کی آیات کا سودا کرتے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے وہ روحبانی بھی تھے, یہودیوں کے علماء نے بھی, عیسائیوں کے علماء نے بھی, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ کمرشلائز کرنے میں ہم پورے رمضان چیختے رہے اور بتاتے رہے اور لوگوں کو, اور ہمیں کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ پورے رمضان کیا کمرشلائز خود ہی نہیں کیا گیا کہ کس کی ریٹنگ کتنی ملے گی, کیسے ملے گی, کس طرح سے سحری اور افطار کے عبادت کے وقت کو. میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ ہوتا ہے نا. اب یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے پروگرام میں تو ایسی بات نہیں دیکھی, آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں بہت آیا ہوں, تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں, تو میں نے یہاں نہیں دیکھا. لیکن مجھے بتائیے کہ بعض چینلز پہ صرف اس لیے نہیں لڑایا جاتا بٹھا کے تو مختلف مکاتب فکر کے مولویوں کو بلا کے, اور ایسے مولویوں کو بلایا جاتا ہے کہ جھگڑا ہو تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھے. انہیں اس سے غرض نہیں کہ معاشرے میں فساد پھیلے گا, ریٹنگ بڑھے گی تو انہیں اشتہارات. آپ عرض کریں میں نے کیا کہا کہ ایسے مولویوں کو آپ کے پروگرام میں میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی, میں نے کیا کہا ایسے مولویوں کو جان کے بلاتے ہیں کہ جن سے جھگڑا ہو, ریٹنگ بڑھے گی, اشتہار زیادہ ملیں گے. تو میری بہن جو عدنان کاکا خیل صاحب نے کہا
کہ سارے کے سارے اس حمام میں جو ہے نا وہ سب ایک ہی حال ہے سب کا، سب مل کے کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے لوگ جو حسینی پیغام لے کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کو امن و امان کی دعوت دے رہے ہیں، اپنوں کی بھی برائیاں سن رہے ہیں، دوسروں کی بھی برائیاں سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کربلا حاضر، یہ عصر حاضر کی کربلا کتنی مشکل کربلا ہے، جس میں حق بات کرنا کتنا مشکل کام ہے، چینلز پہ بیٹھ کے بھی کتنا مشکل کام ہے کہ ان کو مزہ نہیں آتا لوگوں کے فائدہ کیا ہوا۔ لیکن ایک بات اور بتا دیں، دیکھیں اگر ہماری فکر پر، ہمارے نظریات پر، ہمارے مذہبی اقدار پر، ہماری روایات پر کمرشلزم اثر انداز ہو رہا ہے، صرف یہ بتا دیں مختصر کہ پھر ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے یا ہمیں اس سے بچ کر چلنا چاہیے؟ چونکہ دیکھیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جو دنیا ہے وہاں پہ یہی کمرشل طریقے ہیں نا جس سے بہت جلدی تیزی سے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے اس کو مختصر سا آپ کو پیغام دے دوں گا کہ دین اور دنیا دونوں اللہ نے بنائی ہے نا، جہاں تمہارا دین دنیا کی وجہ سے خطرے میں پڑنے لگے تو وہاں دین کو لینا ہے، دنیا کو نہیں لینا ہے۔ یہ ہے کمرشلزم کا جواب کہ دین اگر دنیا کی وجہ سے خطرے میں پڑنے لگے تو دین کو بچانا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دینی ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ اور مختصر آپ کا کیا اس پہ جواب ہوگا کہ کیا اس کو اپنے حق میں بہتر طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تھوڑا سا یہ اصطلاح کا فرق ہے۔ اگر کمرشلزم سے آپ کا مراد یہ ہے کہ مالیاتی مفادات کے لیے، مالی مفادات کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز کو روا رکھا جائے، چیز چلنی چاہیے، تو یہ تو اسلام ظاہر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا سوال، اور اگر کمرشلزم سے مراد یہ ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید ترین ذرائع کا استعمال، تو اس کا تو کبھی بھی کسی نے مخالفت نہیں کی، وہ ضرور کی جائے گی، وہ تو ظاہری چیز ہے۔ لیکن جی باقی جو نہیں وہ تو الگ ہے، تو اس پر یہ کہ اس پر ان سارے ذرائع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ باقی دین جو ہے وہ اخلاص اور حقانیت کا ایک نام ہوتا ہے، اور کمرشل دنیا کے ایک اپنے مفادات ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، وہاں پر کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہاں اس کی تہ کے اندر کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی، وہاں تو ایک سرسری قسم کے مفادات کے لیے ہر چیز چلتی ہے، جو ہمارے یہاں کمرشلزم کا مطلب یہی لیا جاتا ہے عام طور پر۔ مثلا مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مصنوعات بیچنی ہے، چاہے آپ کو جھوٹ کہہ کر بیچنی پڑے، چاہے آپ کو غلط دکھا کر بیچنی پڑے، تو ظاہر بات ہے کہ اسلام تو دین ہے، وہ تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو طرز حیات ہے، یہ تو آپ کو لوگوں کے سامنے خالص اور صحیح شکل کے اندر پیش کرنا ہے اور قرآن و سنت کے آئینے کے اندر پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہماری یعنی میں اس کو اصطلاح کا فرق سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمرشلزم سے وہ اصطلاح لے رہی ہیں جو ہمارے ہاں مروج ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دین کو کمرشلائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی گفتگو آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، میں چاہوں گی ذرا ایک چیز کو آپ کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیں واقع کربلا سب کا، قربانی حضرت حسین کی، حضرت امام حسین کی سب کے لیے، حضرت امام حسین سب کے، لیکن پھر یہ حسین پر اجارہ داری کیوں ہے؟ حسین پر تو کوئی بھی اجارہ داری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو امت ہے ہی حسینی امت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی امت ہے، اور ساری امت انہی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس پر ذوق کا فرق میں اس کو کہہ سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کچھ چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس ذوق کے فرق سے مراد یہ ہے کہ کچھ قربانی کو اور قربانی کے بیان کو اور قربانی سے سبق لینے کو اور قربانی کو جو ہے وہ آگے چلانے پر، اس پر کوئی میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے ہے کہ کوئی واقعہ کربلا سے جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے۔ باقی اب جو رہ گئے، اگر مطلب ہم اس سوچ کے ساتھ اور اس چیز کو سمجھیں کہ اگر واقعہ کربلا جو ہے اس کے اثرات اور اس کے جو اہمیت ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیں کہ یہ ایک کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اس کو بہت زیادہ اہم سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی عدم اہمیت یا اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کے ضابطے اور قاعدے بہت واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، اور ہر ایک کو جتنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے دین کے اوپر قربانی لگتی چلی آئی ہے، شہادتوں کا طویل تسلسل ہے۔ چونکہ یہ قربانی ایک ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھی، آپ کے نواسے کے ساتھ لوگوں کی عقیدت اور لوگوں کی محبت، یقینی بات ہے کہ اس میں ایک اور جذبہ شامل ہو جاتا ہے جب وہ خاص طور پر اس میں نسب اور آل ان کی وہ ہو، تو وہ اس کو ایک اور جذباتی قسم کی وابستگی لوگوں کی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جس قسم کے بھی بڑے سے بڑے جو حادثات اس امت کے اوپر آئے ہیں، اس حادثے کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے تعلیمات کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک مسلمان کو ارشادات کیا ہیں، اس کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یا حدود کیا ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ بڑی واضح اور بہت معلوم ہے،
اور اس پر پوری امت کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اسی پر رہنا اس پیغام میں کہ وہ اپنے آپ کو چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے حادثہ ہو، چاہے کچھ، جو اسلام کی جو چار دیواری ہے، جو اس کی باؤنڈریز اور حدود جو اس نے کھینچی ہیں، اس سے باہر اس میں کسی کو بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو پھر اہل بیت کو اور اصحاب کو الگ الگ کیوں پرکھا جا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس کو بالکل کہ ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اصحاب ان کو لوگوں کہتے ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو اہل بیت بھی سارے کے سارے اصحاب ہی ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں، دو گنا فضائل بئی معنی کہ حضور کے گھر کے لوگ بھی ہیں اور صحبت کے اندر باقی اصحاب کے شریک بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی میرے خیال ہے یہ تفریق بڑی نامناسب ہوگی کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ اہل بیت ان کے نہیں ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ صحابہ ان کے نہیں ہیں۔ اگر یہ تفریق خدا نہ خواستہ اگر بدقسمتی کے ساتھ اس کی یہ تو کوئی بہت واضح ہوتی چلی گئی یا بہت زیادہ ہی گئی تو یہ اس امت کی بدقسمتی ہوگی اور ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے خلیج ہے جو کہ درمیان کے اندر آ جائے گی اس کے نتیجے کے۔ ٹھیک ہے، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی کہ فرقہ بندی بھی ہے اور ذاتیں بھی ہیں اور پھر ہم نے پنپنا بھی ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے ایک ساتھ؟ ہاں، یہ بھی کہا علامہ اقبال نے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اسی اقبال نے یہ بھی کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، بحر حق در خاک و خون غلطی دے است، پس بنا لا الہ کردی دے است۔ ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، جناب سید الشہداء کے بارے میں فرمایا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یاد سب بناتے ہیں، جو بھی صاحب ایمان ہے، جو معرفت دین رکھتا ہے، جو معرفت رسول رکھتا ہے، وہ سب یاد بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ انداز اور ذوق الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے چند باتوں کو کہ بار بار ایسا شو کیا جاتا ہے کہ جیسے، اور ایسا کچھ سازش کے تحت بھی کیا گیا کہ الگ الگ کر دیا جائے کہ ایک کے صحابہ ہوں، ایک کے اہل بیت ہوں۔ صحابہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، یہ کون ہیں؟ یہ وہی تو ہیں کہ جو جناب سید الشہداء امام حسن اور امام حسین کے ساتھ چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ وہی تو ہیں کہ جو رسول کے شانوں پہ امام حسن امام حسین کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہی صحابہ تو ہیں کہ جو ہر ایک قربانیاں دیتے رہے۔ خود واقع کربلا میں 4 صحابیوں کے میں نام بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس سے زیادہ ہیں، لیکن 4 وہ جن پر سب کا اتفاق ہے۔ جناب زہیر بن قین شہید کربلا صحابی ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ شہید کربلا صحابی ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی صحابی ہیں، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری صحابی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے، یہ ان میں کوئی تفریق کی بات نہیں۔ ہاں دیکھیے، یہ ایک وہ جو اختلاف امت رحمتی کی آپ نے بات کی تھی نا، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں جو مقام اہل بیت السلام کا ہو، دوسرے کی نظر میں جو مقام صحابہ کرام کا ہو۔ دیکھیے، یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، عقل میں آتی ہے، لیکن خدا نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سارے صحابہ کا مخالف ہو، دشمن ہو، نہیں۔ تو یہ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے، بنایا جائے، ایسی منصوبہ بندی کی جائے۔ دیکھیے بی بی، یہی تو کام ہو رہا ہے، یہی تو طے ہو رہا ہے، یہی تو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر اب سورہ منافقون کا کوئی مصداق ہے، عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کے ساتھ جنگ احد میں لے کے نکل جاتا ہے، تو وہ حضور کے سامنے ہوا۔ اب ہم ہوتے تو حضور سے سوال کرتے کہ آپ اللہ کے معاذ اللہ سوال کرتے، خدا نہ کرے کیسا ہوتا، لیکن کیا یہ ہم حق رکھتے تھے کہ ہم رسول سے پوچھتے کہ آپ کی بات یہ کیوں نہیں سمجھے 300 آدمی، یہ منافق آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ منافق کہاں تھے؟ وہ بھی تو وہی تھے۔ لہٰذا انسانی فطرت کا یہ اختلاف انسانی فطرت میں ہے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی تقاضا، وہاں یہ اختلاف رائے، اختلاف نظر پیدا ہوگا۔ ہاں، صاحبان عقل و دانش کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو حدود کے اندر رکھیں، حدود سے باہر نہ نکلیں۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، جو غم حسین ہے اس کو ہم اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو کیا خیال ہے موجودہ حالات میں آپ کو اس خواب کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ خواب مکمل ہو سکتا ہے؟ آپ کی پچھلی بات کے ساتھ تھوڑا سا اس کو جوڑ دوں کہ یہ معاملہ سنبھلے گا کیسے۔ ہمارا خیال ہے کہ دو چیزوں کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ کا کام ہے۔ 2 چیزیں اگر ریاست کنٹرول کر لے تو اس کے بعد آپ کو یہ منافرت کی شکل کم از کم نظر نہیں آئے گی جو بدقسمتی سے آج نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے گولی اور گالی۔ گولی اور گالی کو آپ کنٹرول کریں، کوئی کسی پر گولی نہ چلائے اور گالی نہ کوئی کسی کو دے، یہ 2، اور یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو گھنٹوں کے اندر پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی جس کو کہنا چاہیے کہ پردوں کے پیچھے ہو، اور وہ کیونکہ اس کے بارے میں ریاست سنجیدہ ہے، طے ہے
کچھ ادارے ہیں کہ ان کی بد عزت و ناموس معلوم ہے کہ اس کے خلاف، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلیوں چوراہوں کے اندر اگر فرض کیجئے لوگ کہتے ہیں جس کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں کہ اشتعال انگیزی ہوئی، تو یہ اس اشتعال انگیزی سے ریاست کیوں نہیں باخبر ہوتی، آخر دنیا جو باخبر ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے میں اس میں سب سے زیادہ دوش حکومت کو دوں گا کہ ان کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا. ان دو چیزوں کا نظام اگر ٹھیک ہو جائے تو شاید یہ جتنے مواقع آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جتنے جو دینی تذکروں کے، اس کو یہ پوری امت زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اس دوران سے گزر سکتی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ٹائم کم ہے لیکن آپ کی رائے اس پہ بہت ضروری ہے کہ جو غم حسین ہے اس کو ہم اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں، چونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے یہ ضروری ہے نا کہ مفہوم صحیح پہنچے، تو جو مفہوم پہنچا رہے ہیں کیا وہ صحیح پہنچا رہے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں کیا وہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا مختصراً دیکھیے میں مختصر سی بات پہلے تو ان کی بات کی تائید کر دوں کہ دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، گولی اور گالی کو. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہر دور میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک اور آج سے پہلے بھی کربلا ہماری قوت اور طاقت اس طرح بنتی ہے کہ جب بڑی بڑی طاقتوں سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے، ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ کربلا والے 72 تھے، سب شہید ہو گئے، لیکن کون جیتا؟ یزید نہیں جیتا، اس کا لشکر نہیں جیتا. قیامت تک کہا جاتا رہے گا کہ حسین فاتح ہوا، جان دے گے. یہ اصول ہمیں اپنانا پڑے گا، یہ اصول پیغام کو سمجھ کے اس پیغام کو سمجھنا پڑے گا کہ باطل قوتوں کے سامنے میں، بس میں نے ختم کر کے، باطل قوتوں کے سامنے میں ہمیں کربلا سے جذبہ ملے گا، اور کربلا کا واقعہ قیامت تک یہ روح اور جذبہ ہمیں دیتا رہے گا کہ ہم دشمن کا باطل کا خوف نہ کریں اور کربلا کے والوں کی طرح سے ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. تو پھر محرم میں اور جو واقع کربلا ہے اس میں جو ذمہ داریاں عدنان کاکا خیل صاحب ہم پر عائد ہوتی ہیں، صرف کسی ایک پر نہیں، ہم سب پر جو ہوتی ہیں، وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ جی پوری امت کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس، جس کے جو اس منصب کے اوپر فائز ہے، جس کے پاس جس قدر اختیارات ہیں، جس کی جس قدر بات سنی جاتی ہے، جو جس قدر مقتدا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی حیثیت کے موافق ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اسے پوری کرنا بھی چاہیے. پورا کرنا چاہیے. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب اور علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. امن و سلامتی ہماری خواہش بھی ہے اور اسلام کا پیغام بھی ہے. کوشش کریں کہ یہ پیغام ہم اپنے اوپر بھی نافذ کر سکیں اور آگے اس کو پھیلا بھی سکیں. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.